अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। शरारत बाय नबीला अज़ीज़। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को अश्तियाक बड़ी नज़रों से देखते हुए अचानक अपनी माँ से मासूम सा सवाल किया था, और जहाँ इसके सवाल पे इस बच्ची की माँ ठिठकी थी, वहीं ख़ुद दुल्हन की नज़रें अपने हाथों पे आकर ठहर गई थी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ मेहंदी के सुर्ख रंग और नक्शो नगार से आ रही थी, वीरान और बेरौनक। बताएं ना अम्मी, दुल्हन के हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं लगी? बच्ची ने माँ से असरार किया। इस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो इसने बच्ची को सरजश करते हुए डांट दिया था, लेकिन इसके मना करने से क्या हो सकता था? जो कुछ भी हुआ था वो सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को इसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया तो वह समझ गई थी, इसीलिए फ़ौरन सोफ़े से उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊँ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के इसके साथ उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वह अचानक ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। नाइमा के साथ साथ दुल्हन के कदम भी थम गए थे। सामने ही वह दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने अपने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन दुल्हन अगर ख़ास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वह दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए अपने लफ्ज़ों पे ज़ोर देकर बोला था। दुल्हन ने यकदम करंट खा के इसकी तरफ देखा था। इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे और वह इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया था। जाइए, वह अपनी इसी बेनियाजी से कहता साइड पे हो गया। नाइमा दुल्हन को लेकर ऊपर आ गई थी और इनको ऊपर आते देखकर बाकी कज़न भी यकदम मक्खियों की तरह इकट्ठी हुई। सॉरी, मूवी नहीं बनवानी? किसी कज़न ने कैमरामैन की कमी महसूस करते हुए पूछा। नाइमा ने जवाब नहीं दिया था। क्या बताती कि दुल्हन ने खुद ही मूवी बनवाने से इनकार कर दिया था। फिर आगे बढ़ के बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया था। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह बाहर आई थी और दुल्हन का दिमाग इन फूलों की खुशबू से झंझना उठा था। वो ठिठक गई थी। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पे वो कदम रखने जा रही थी, गोया रूंदने जा रही थी। इसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वह दहलीज के अंदर कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन जब किसी की ज़िंदगी में कदम रख दिया था तो फिर ये दहलीज क्या मानी रखती थी। लड़कियां इसे बेड पर बैठाकर खुशगपियाँ करती हुई बाहर चली गई थी और वो किसी के तबाह हाल शुदा अरमानों के मलबे तले अकेली दबी रह गई थी। फूलों से सजा बेड अंगारों का ढेर महसूस होने लगा और वो इन अंगारों पर बैठी अपनी रूह समेत राख होने लगी थी। गुलाबों से निकलने वाले शोले भांबड़ मचा रहे थे। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया था। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब इसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया था और वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ था। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने के बाद जब वो अंदर आया, घर की तमाम फैंसी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। हर तरफ मध्यम मरकजा सा अंधेरा फैला हुआ था। वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक गया था। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत, नफासत और तरतीब से सजे हुए फूलों की चादर नीचे क्लीन पे ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गुलदान फूलों समेत टूटकर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें ऊंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पे गिरा हुआ था और आधा सोफे से नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं था और जेवर भी इधर उधर बिखरा नज़र आ रहा था। वो एक एक कदम उठाता आगे आ रहा था जब पाँव के नीचे कोई चीज़ चुरमुरा के रह गई थी। इसने चौंक कर कदम पीछे हटाकर देखा। वो दुल्हन का सोने का गुलूबान था जो अपनी नाकदरी पे रो रहा था। इसने नीचे झुककर वो गुलूबान उठा लिया, लेकिन इसके बारीक कदमों की वजह से इसके कई मोती टूट गए थे। इसने टूटे हुए मोती और गुलूबान सोफे के सामने रखी क्रिस्टल टेबल पर उठाकर रख दिया था और वो खुद भी बेड पर ऊंधी लेटी चेहरे पर तकिया रखे हुए थी। महरोज़ बख्त का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था,
لیکن لہنگے کا دوپٹہ صوفے پہ جھول رہا تھا۔ وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے قدم بچا بچا کر رکھتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ ربی! اس کی بھاری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی! اس نے دوبارہ آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور جیسے ہی وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ بمشکل اپنی نظر چرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہیلو، سو گئی ہو؟ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا تھا، اور وہ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت! اس نے انگلی اٹھا کر غضبناکی سے وارننگ دی۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبا چبا کر بولی۔ مہروز بخت سراپا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پہ بکھرے شولڈر کٹ سلک کی بال، اور بغیر دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں، نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، لیکن میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے رخسار کو سلایا۔ وہ اس کے انداز پہ بھڑک اٹھی تھی۔ کہا ہے نا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ مہروز بخت کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا، اس نے گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اسے اور زور سے بھینچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑی، اور وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا، اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ چٹاک! وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر کھڑے قد سے پیچھے کی طرف بیڈ پر جا گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے ڈانٹ کے بولا تھا۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ ہنسی ہو گئی، لیکن میں نے تو کوئی شرارت نہیں، میں کل بھی سنجیدہ تھا، میں آج بھی سنجیدہ ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وہ ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ تم اتنے بھی بے قصور نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال پچھتاوے کا وقت تو تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا تھا۔ اوہ نو، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے جانچتے ہوئے بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہونے کے باوجود سمجھ گئی تھی، اور سمجھنے کے بعد اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ حقارت امیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو تم سمجھ چکی ہو وہ میں نے سے کہتا ہوا اس کی سمت بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں، اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح سے پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ تو آپ نے آج دیکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد کی طاقت سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تو وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی، مگر مہروز بخت پہ اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پہ 2 بار دستک ہو چکی تھی، لیکن وہ بے حس بنی بیٹھی رہی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تب ہی دروازے پہ ہونے والی ٹھک ٹھک سے
بے سود سوئے ہوئے مہروز بخت کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پہ چڑھائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے لب بینچے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر سے عارفہ بیگم کی پریشان سی آواز سنائی دی تھی اور وہ یکدم اٹھ بیٹھا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پہ رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں۔ انہیں اتنی تاخیر سے دروازہ کھولنے پہ پریشانی ہو رہی تھی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے ان کی پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربیع کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ذرا ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیجیے کیسی ہے۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کیا ہونا ہے بھلا؟ آپ کسی ملازمہ کو بھیج دیں، وہ آ کر کمرے کی صفائی کر دے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، میں ناشتہ نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پہ آ بیٹھا تھا، لیکن اس نے پھر بھی سر اٹھا کر مہروز بخت کی سمت نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال پہ کوئی رسپانس دیا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے۔ وہ مینی خیز سے کہتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے چھیڑتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی تھی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی کہ صاحب کے کمرے کا حشر کیا ہو گیا۔ کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ وہ ٹوٹے کانچ کو بڑی احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ انہی کو سمیٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی صفائی نہیں کرنی، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پہ چلانے لگی۔ اتنے میں وہ بھی واش روم سے شاور لے کر نکل آیا تھا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ جی صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلے گی۔ البتہ وہ باقی سارے کمرے کو کافی حد تک قابل قبول حالت میں لا چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں ہو گئی ہوں پاگل، مجھے تم نے پاگل کیا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی؟ وہ اسے جلانے کے لیے بولا اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور بار بار رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا ہے مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا ہے، تم نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے ہنچیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا تھا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنی کمزور نیت کے ہو، تمہاری کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور وہ سید مہروز بخت کی بیوی بننے پہ فخر کر رہی ہوتی۔ اس نے اس کے کندھوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ جو کیا ہے اسے چپ چاپ بھگتو اور اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو۔ تمہارے اس ویلے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر کے بھی غلطی کو نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں گی تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ بلند آواز سے چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گیلے بالوں کو تولیہ سے رگڑتے ہوئے بولا اور وہ انتہائی نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ لے کر آئی، لیکن اس نے ناشتہ بھی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے مسلسل اپنی ماں کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن ان کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اور اس کے لیے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کے سیل کا بھی سوئچ آف تھا۔ تنگ آ کر اس نے لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی اس کے گھر کی ملازمہ رضیہ تھی۔ رضیہ، میں بات کر رہی ہوں۔ ربیع مام سے کہو میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے
لب و لہجے میں بے قراری نمایاں تھے۔ سوری بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ملازمہ نے اس کی بے قراری پہ پانی پھیر دیا۔ لیکن رضیہ، تم ان سے کہو کہ میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا تھا، اور یہ فون اس کی مام نے بند کیا تھا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی جان گئی تھی۔ وہ مام کے رویے میں کوئی لچک نہ دے کر جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم راہداری سے گزر رہی تھی جب ان کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو کی سمت اٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے اسے فون کے قریب بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر خود کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اپنے مام ڈیڈ کو۔ وہ بھی مختصر سے جواب دے رہی تھی۔ اچھا، بات ہوئی؟ ان سے کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ عارفہ بیگم کی خوشی ماند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہے، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو انہیں سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آئے گا۔ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ڈیڈی کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے لیکن مام کا نہیں۔ وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، جو ٹھان لیتی ہیں اس سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتی۔ لیکن بیٹا، تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ او نو، اگر میرے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پہ یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ اپنی ماں سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے خیال میں اس کی ماں کو تو کم از کم اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بس بیٹا، بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ جھوٹے پڑ جاتے۔ عارفہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی تھی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا کر رکھ دیا اور میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا طوق بنا دیا۔ وہ اب دوسروں سے بدگمان ہو رہی تھی۔ بس بیٹا، یہ سب اللہ کی رضا تھی، یہ قسمت تھی تمہاری۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ انہوں نے اس کی سانس نہیں بلکہ ماں بھر کر اسے سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے کھڑے کھڑے سنگسار کر دو یا اسے فوراً اس کی غلطی کی سزا دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اور درگزر کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ بات کیوں بھول گئے تھے میرے مام کے بھائی صوفی الیاس صاحب؟ وہ لفظ چبا کر بولی تھی اور عارفہ بیگم چپ ہو گئی۔ بات تو اس کی بھی درست تھی، وہ کیا کہتی۔ اس معاملے میں تو ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہوا تھا، اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا۔ میں اس کی حرکت کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنے آپ سے اور باقی سب سے بھی، وہ تلخی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اندر کمرے میں بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے آہستگی اور نرمی سے اطلاع دی۔ بیوٹیشن، آج شام تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ انہوں نے جیسے یاد دلایا۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس نے فوراً انکار داغ دیا اور لابی سے نکل رہی تھی جب عارفہ بیگم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو۔ ایک غلطی تم نے پہلے کی اور ایک غلطی تم اب کر رہی ہو۔ سمجھدار اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو ایک بار غلطی کرے اور پھر سدھر جائے۔ تم اپنی پہلی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو اور مزید غلطیاں کرنے سے پرہیز کرو۔ عارفہ بیگم نے اسے کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سوال کیے، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے ہی صحیح کل کا دن گزر گیا۔ کیا تم اب پھر چاہو گی کہ لوگ باتیں کریں، سوال دہرائیں اور تمہاری غیر موجودگی پہ سرگوشیاں کریں؟ وہ اسے ایک سوالیہ نشان دے کر چلی گئی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر جن قدموں پہ کھڑی تھی ان قدموں سے ہل نہیں سکی تھی، اور جب قدم ہلے تو ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ربیع خاموشی سے آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے کمرے میں اور لڑکیاں بھی موجود تھیں، لیکن وہ ان سب سے انجان تھی سوائے نائمہ اور نشا کے۔ کل شام رخصتی کے بعد سب سے پہلے انہی کا تعارف ہوا تھا کہ وہ سید مہروز بخت کی چچا زاد بہنیں ہیں، اس لیے ہر کام میں پیش نظر آ رہی ہیں۔
اس وقت بھی نائمہ اپنی نگرانی میں دلہن تیار کروا رہی تھی اور بیوٹیشین اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، جبکہ وہ خود چپ چاپ روبوٹ کی طرح بیٹھی بیوٹیشین کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ یہ اس لہنگے کی میچنگ جیولری ہے۔ نائمہ نے الماری سے جیولری نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی اور جب وہ تیار ہو کر لڑکیوں کے ساتھ نیچے اتری تو عاطفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے اور وہاں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ ملٹی شیڈ کے لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمکدار جلد سب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس پہ اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ بنا رہے تھے۔ مام، اور کتنی دیر ہے؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ مہروز بخت بے دہانی میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے اسے چوکایا تھا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظریں وقفے وقفے سے اس کی سمت اٹھتی رہی تھی۔ یہی تو اس کی خوبصورتی تھی، تو جس کی ایک جھلک نے ہی اسے پاگل بنا دیا تھا۔ اس کے پاگل پن کے نتیجے میں آج وہ اس کے ہمراہ تھی۔ بابی کے گھر والے نہیں آئے؟ ویٹر سے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامتے ہوئے حسان نے مہروز بخت سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اس کا جواب مختصر تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار، بابی کے مام ڈیڈ کو تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اکلوتی بیٹی سے اس طرح تعلق توڑ لینا حیرت کی بات ہے۔ حسان کی ربیع کی تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں میں انجان اور اکیلی تھی۔ ان کی بیٹی ہے، انہیں پرواہ ہونی چاہیے۔ مہروز بخت نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ قصوروار تو تم بھی ہو۔ سزا صرف بابی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے ان کے سارے رشتے چھوٹ گئے اور تم ٹھاٹھ سے بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہو۔ حسان نے خفگی سے کہا۔ اوئے یار، بس بس، اپنے اونچے اردش اپنے تک ہی رکھو۔ اگر اس نے سن لیا تو یہاں اتنے سارے لوگوں میں بھی ہنگامہ مچا کے رکھ دے گی۔ وہ تو پہلے ہی کوئی اپنا ہم نوا ڈھونڈ رہی ہے۔ مہروز بخت نے اسٹیج پہ دلہن بنی بیٹھی ربیع کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی کزنز دلہن کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ صوفی الیاس صاحب سے پھر کوئی رابطہ ہوا تم لوگوں کا؟ نہیں یار، لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہونا بھی چاہیے۔ حسان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مہروز، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریسیپشن پہ سب ہی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ سید فیروز بخت ان کے قریب آتے ہوئے خفگی سے بولے۔ صوفی الیاس صاحب نہیں آئے؟ کئی مہمانوں نے بطور خاص پوچھا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ سید فیروز بخت کو مجبوراً بہانہ کرنا پڑا تھا۔ حسان ایک نظر مہروز کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لوگ کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب دینا پڑ رہے تھے۔ شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے تھے۔ مہروز بخت اپنے بابا کے ساتھ بزنس اور آفس میں مصروف ہو گیا تھا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ 2-3 بار عارفہ بیگم نے اسے باہر نکلنے کا، گھومنے پھرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جو خلش اور چبھن اس کے دل میں ہوتی تھی، وہ اسے دن رات چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے تڑپ کر اٹھ بیٹھتی تھی اور بیٹھی ہوتی تو یکدم کھڑی ہو جاتی تھی۔ سکون کی نیند اور اطمینان کے لمحے اس کی دسترس سے نکل چکے تھے۔ اسے اپنے ضمیر پہ ایک بوجھ رکھا محسوس ہوتا تھا جسے وہ ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور وہ آج پھر فون سیٹ کے قریب چلی آئی تھی، لیکن فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اوف، اسے آج ہی ڈیڈ ہونا تھا۔ وہ ریسیور کریڈر پر پٹک کر باہر نکل آئی۔ پورا دن اس نے گھر میں چکراتے ہوئے گزار دیا تھا۔ عارفہ بیگم کہیں کام سے گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز بخت کی واپسی ہوئی تو وہ اسے لان میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہی تھی۔ جواباً سلامتی ہی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراضی کہ بندہ سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اس نے گاڑی کی چابی درمیانی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم پہ سلامتی میں بھیجوں؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم سلامتی نہیں بھیجو گی تو اور کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، وہ نفرت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر ہی نہیں بنا، وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ ربیع کے چہرے پہ ایک طریق سا سایہ لہرا گیا۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا اور اس کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اپنا موبائل دو مجھے، اس نے مہروز بخت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیوں خیریت؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ یکدم غصے سے بھڑکتے ہوئے چیخ اٹھی۔ وہ انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آج صوفی الیاس صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے 2 منٹ میں سلام دعا کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو کہنے لگے کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کافی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتا رہا تھا، لیکن میں ان سے نہیں، فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ تو مہروز بخت نے جیب سے اپنا سیل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ سیل لے کر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے صوفی الیاس صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ان کے گھر میں فون کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، بس لینڈ لائن فون کا سیٹ تھا۔ ان کے گھر کے فون کا 0 بھی ہمیشہ لاک رہتا تھا، لیکن کال کی جا سکتی تھی لیکن آ نہیں سکتی تھی، کیونکہ بقول ان کے گھر بیٹیوں والا گھر تھا اور بیٹیوں والے گھر میں ایسی احتیاط ضروری تھی۔ یہ ان کے نظریات تھے۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ مہمانی کی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں ربی بات کر رہی ہوں۔ میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بے ربط سا ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک لفظ کہے بغیر فون کاٹ دیا گیا تھا اور وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جب اس کی نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل پر آ کر ٹھہر گئی تھی اور اعصاب تن گئے تھے۔ یہی ہے وہ منحوس جس نے میری قسمت کو بدقسمتی میں بدل دیا، اس نے غصے سے کہتے ہوئے موبائل اپنی پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کا موبائل کئی حصوں میں بکھرا ہوا نظر آیا تھا۔ تم اگر یہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے، وہ کافی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کی سمت پشت کیے آنکھوں پہ بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ زخم دل پر لگے یا جسم پہ، اسے بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تم بھی اس زخم کو تھوڑا ٹائم دو، پھر ممکن ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا اس کی پشت پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ ابھی تمہاری معافی یا شرمندگی بھی کوئی اثر نہیں دکھائے گی، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو، صبر سے اچھے وقت کا انتظار کرو۔ وقت اگر کئی چیزوں میں شدت لاتا ہے تو کئی چیزوں میں کمی بھی لاتا ہے، اور مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی ضرور ہوگی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا انتہائی نرم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ یہی سوچ لو کہ شادی کے روز تک میں تمہیں نہیں جانتا تھا، تمہارا نام نہیں جانتا تھا، بلکہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے۔ شاید اسی چیز کا نام قسمت ہوتا ہے اور اسی کو لوگ نصیب کہتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا دی تھی۔ وہ پھر بھی نہیں بولی، بے حس و حرکت پڑی رہی، البتہ اندر ہی اندر آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ تم واقعی ٹھیک کہتی ہو، میں بھی قصوروار ہوں، لیکن یار میں مجبور ہوں، میری بچپن سے عادت ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا، چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنے متعلق سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے، ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ لیتے جو مائیوں بیٹھ چکی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں تمہیں اپنا مان چکا تھا، اب چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز بخت اس کے الجھے بکھرے اور لاپرواہ حلیے سے نظریں چرا کر کہنے لگا، کتنے دن ہو گئے تو اس کو وہ شربا حسن سے دامن بچائے اور نظریں چرائے ہوئے پھر رہا تھا، شادی کے روز سے لے کر اب تک اسے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی سے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو گہری اور ذومعنی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی اور فوراً دوپٹے کی تلاش میں دیکھا تھا۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ مستحقی پہ آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔
اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کے وہیں پہ آیا تھا جہاں وہ لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اس کو قابو کر چکا تھا اور سارے جتن کر کے بھی اس کے اختیار سے نکلنے کی کوشش میں ناکام رہی تھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اس کا چہرہ پہلے روز کی طرح سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی جب اس کی آنکھیں سرخ اور بپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے ایک دو بار اسے کن آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی نظر پڑ گئی تو وہ تپ جائے گی۔ آج کل ربیہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں گھر میں؟ سید فیروز بخت نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے چونکی۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس نے قہربار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام ربیہ نہیں ربی ہے۔ ربی کا مطلب ہے بہار، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عارفہ بیگم نے شوہر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ میں تو اتنے دنوں سے یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ربیہ نام ہے اور سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ وہ دلچسپی سے کہتے ہوئے ہنسے۔ نہیں، اس کا نام ربی ہے، ربی احمد۔ عارفہ بیگم نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کہو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے تھے اور مہروز بخت نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ۔ کیا دنیا کے سارے اصول صرف مجھ پہ ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے دبے لہجے میں بولی۔ ربیہ، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تیور بدل چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کی اونچی آواز میں بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات ہی تو کر رہی ہے۔ سید فیروز بخت نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر مہروز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیڈ، یہ شاید سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو اس کے لب و لہجے پہ کافی غصہ آیا تھا۔ وہ مہروز بخت کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ دونوں اسے سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ وہ جن حالات سے گزری ہے اس کا اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ غلطی اسی کی ہے۔ وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں اپسیٹ کر رہی ہے؟ بار بار اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر ٹارچر مت کرو۔ اس طرح تو وہ پاگل ہو جائے گی، نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کرو گے۔ انہوں نے جن صاف اور واضح لفظوں میں اسے سمجھایا تھا، مہروز کتنے ہی لمحے ان کی بات میں چپ بیٹھا رہ گیا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی۔ انہوں نے اسے بیڈ روم میں جانے کا کہا۔ سوری، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کسی وقت ہو جائیں گے۔ وہ گود میں رکھا نیپکن پٹک کر کھڑا ہوا اور بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے تھے۔ وہ واش روم سے شاور لے کر باہر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے چھوٹے سے ڈبے پر پڑی۔ وہ اس کے قدم بے ساختہ بیڈ کی سمت اٹھے تھے۔ اس نے تولیہ بیڈ پہ ڈال کر ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ بیگ، اور باہر اس کا نام لکھا ہوا تھا، مسز ربی مہروز۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ جی چھوٹے صاحب نے بھیجا ہے، ان کے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے کے لیے۔ آپ نہا رہی تھی اس لیے میں نے یہ ڈبہ بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب وہ بھی بات کا سلسلہ ختم کیے ہوئے تھا، اس لیے گزشتہ 2 روز سے بیڈ روم میں خاصی خاموشی کا عالم ہوتا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے قدم باہر کی سمت اٹھنے لگے تھے۔ وہ گیلے بالوں سمیت موبائل کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے نیچے آ گئی تھی اور فون سیٹ کے پاس رکھی ڈائریکٹری اٹھا کر اس کے آفس کا نمبر دیکھا اور ڈائل کر لیا تھا۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی اور ربی احمد کے دل پہ جیسے کوئی آرا سا چل گیا تھا۔ یہی گمبھیر آواز وہ فون پہ ایک بار پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، وہ ریسیور کی دوسری طرف خاموشی پا کر ٹھٹکا۔ میں ربی احمد بات کر رہی ہوں، وہ خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہیں۔ وہ چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ فاطمہ الیاس تم جیسے بات کرنا پسند نہیں کرتی، وہ حقارت سے بولی۔ ربی احمد تو مجھ جیسے بات کرنا پسند کرتی ہے، مہروز بخت نے برجستہ جواب دے کر پل ہی پل میں حساب بے باک کر دیا تھا۔ ربی کے تن بدن کو آگ چھو گئی تھی۔
مجھے یہ پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، اگر پتہ ہوتا تو کبھی تم سے بات نہ کرتی، لیکن مجھے تم سے بات کرتے ہوئے پتہ تھا کہ تم کتنی اعلیٰ ہو، اس لیے تم سے بات کی تھی میری جان، وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ ربی نے تل ملا کر یکدم ریسیور کیبل پر پٹک دیا تھا۔ وہ لب بھیجتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ فون پہ رنگ ہونے لگی۔ چند سیکنڈ وہ یوں ہی دیکھتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ جانتی ہوں دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے، تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا۔ میری کم ظرفی کے تمام ہتھیاروں سے واقف ہو تم، وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ تم نے موبائل سیٹ بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کس لیے؟ میں نے تم سے مانگا تو نہیں، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور موبائل بھی تقریباً آج کل کی ضروریات میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے تو اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ کس کو پورا کرو گے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم اپنی ضرورت کی چیزوں کی ایک لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ میں کیا پوری کرتا ہوں اور کیا نہیں۔ لکھو میری چیزوں کی لسٹ۔ ربی دل میں نہ جانے کیا ٹھان چکی تھی۔ وہ شاید مہروز بخت کو زج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سلام ہوں بلیک، کیا بلیک کی بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے بلیک پسند ہے، میں پہلے بھی بلیک استعمال کرتی رہی ہوں۔ وہ سختی سے بولی۔ سوری یار، کچھ ڈیلر آ گئے ہیں، یہ لسٹ بنانے کا کام میں گھر آ کر لوں گا، ابھی فون بند کرتا ہوں۔ مہروز بخت کے لہجے میں اچانک اجلت آ گئی تھی۔ بس اتنی جلدی؟ اس نے طنز کیا، اور مہروز بخت مسکرایا، مگر وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ نہ سکی۔ بس اتنی جلدی نہیں ہوتی، ابھی تو شروعات ہے۔ ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے بھلا؟ کوئی ایسی چیز مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے، مجھے دے کر خوشی ہو۔ اینی وے، باقی باتیں پھر سہی۔ تم ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھو، پھر سوچو کہ تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے اور باقی کیا مانگنا ہے۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ربی احمد اس کی بات سے الجھ گئی تھی، پھر بے ساختہ ڈرائنگ روم کی گلاس وال سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ باہر گیٹ کے سامنے والی روش میں بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی، چمکتی دمکتی لشکاریں مارتی ہوئی 0 میٹر دور ہی سے لگ رہا تھا کہ شو روم سے سیدھی یہاں لائی گئی ہے۔ او نو، یہ سب کر کے میری نظر میں تم اچھائی کی کوئی سند نہیں پا سکتے سید مہروز بخت، اس نے بڑبڑاتے ہوئے جھٹکے سے پردے برابر کر دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ آج سنڈے تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ رات لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے وہ دن چڑھے تک سوتا رہا تھا۔ وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربی گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ دو ٹوک کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ چند سیکنڈ میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی، لیکن عارفہ بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آئی۔ وہ الٹے قدم مہروز کے بیڈ روم میں آئی۔ مہروز اٹھو، انہوں نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی ماں۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو ان کی پریشان صورت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ ربی گاڑی لے کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ مارکیٹ کا کہا ہے اس نے؟ عارفہ بیگم متفکر ہو رہی تھی، اور پریشانی تو مہروز بخت کو بھی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر آیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اس نے شرٹ پہنتے ہوئے حیرانی سے کہا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رنگ جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کال اٹینڈ کرو ربی، اس نے اس کے نمبر پہ میسج لکھ کر سینڈ کیا، لیکن اس نے میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کال اٹینڈ کروں ورنہ مجھے خود تمہارے پیچھے آنا پڑے گا، اس نے دوسرا میسج بھی سینڈ کر دیا تھا، مگر جواب نہ درد۔ وہ ختیجہ آنٹی کی طرف گئی ہوگی، میں نے پتہ کیا ہے، لیکن ابھی تک تو وہ وہاں نہیں پہنچی۔ لیکن مہروز کو یقین تھا وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا تھا، اور پیچھے عارفہ بیگم پریشان ہوتی رہ گئی تھی۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس صاحب کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا ہوا تھا، اور ربی احمد بڑی آسانی سے گاڑی اندر لے آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ چوکیدار لپک کے اس کے قریب آیا۔ میرے لیے تم نے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سرد آواز میں بولی اور اندر چلے گئی۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھ کر کشنز کے کور چڑھاتی فاطمہ کو بے تابی سے پکارا۔ ربی۔ فاطمہ یکدم صوفے سے کھڑی ہو گئی، اس کی گود میں رکھے تمام کورز نیچے زمین پہ گر گئے تھے۔
فاطمہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پہ رکھا بوجھ ہلکا کر دو، ربی روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے فاطمہ کے قریب چلی آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں نے بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی۔ باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ یا کوئی بری نیت شامل نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے تم گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی کی وجہ سے منہ مت موڑو، میں تمہاری طرف سے سزا کی نہیں معافی کی درخواست گزار ہوں۔ میں بہت بری ہوں لیکن تم تو اچھی ہو، ربی کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ فاطمہ نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی سمت دیکھا تھا، فاطمہ کے رخساروں پہ بھی بے آواز آنسوؤں کی تحریر رقم تھی۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی الیاس کی باروب دبنگ قسم کی آواز سنائی دی تھی۔ ربی کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا، فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے ٹھہر سکتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو پلیز، ربی پیچھے لپکی تھی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، تمہیں چوکیدار نے نہیں بتایا؟ ان کی آواز اور انداز اتنا سرد تھا کہ ربیع احمد کو اپنے جسم و جان ٹھٹھرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میرا نام لڑکی نہیں ہے، ربیع احمد ہے، میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں تم شرافت سے خود ہی چلی جاؤ۔ صوفی الیاس سختی اور بیگانگی کی حد کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں تم شرافت سے خود ہی چلی جاؤ۔ صوفی الیاس سختی اور بیگانگی کی حد کر رہے تھے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی کسی بیٹی سے ہوئی ہوتی تو آپ یہی کچھ کرتے، دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیتے۔ ربی کا لہجہ تلخ اور تیکھا ہو گیا تھا۔ اگر یہ حرکت میری کسی بیٹی سے ہوئی ہوتی تو گلا کاٹ کے اسے کھڑے کھڑے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال جواب کرنے کا موقع نہ دیتا اسے۔ ان کا لہجہ غضبناک ہو رہا تھا۔ او نو، یعنی آپ مجھے بانجی ہی نہیں سمجھتے، آپ مجھے بانجی ہی سمجھتے ہیں، بیٹی نہیں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ میرا گلا کاٹ کے مجھے قبر میں اتار دیتے، ایسی بدگمانی اور نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہاری جیسی ناہجار نہیں ہو سکتی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے میں اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آرام سے بات کیجیے صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے ہی گھر کی بیٹی ہے۔ ختیجہ ممانی رہ نہیں سکی اور ربی کے سامنے آ گئی تھی۔ خبردار ختیجہ بی بی، میری صرف 4 بیٹیاں ہیں جو میرے گھر میں عزت سے رہ رہی ہیں، اس سے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، نکل جائے یہاں سے، میرے ضبط کو مت آزمائے۔ وہ یکدم دوڑ اٹھے تھے اور گھر کے در و دیوار پہ سناٹا چھا گیا۔ ربی ربی کے عقب سے مہروز بخت کی آواز ابھری تھی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، ختیجہ ممانی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب حقارت سے بولے تھے۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز بخت نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو کہ کہاں آ جا رہی ہے، وہ طنزیہ اور کاٹ دار لہجے میں بولے۔ جامع مسجد کے امام صاحب کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پہ نہیں گئی کہ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ مہروز بخت کا لہجہ ان سے بھی زیادہ کاٹ دار تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو سید مہروز بخت، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں کہ تم ہمارے منہ لگو۔ وہ تپ اٹھے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تب میرا اور آپ کا واسطہ ہوتا، لیکن آپ کی بانجی سے شادی کر کے میرا اور آپ کا واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ مہروز بخت بولنے پہ آیا تو اس نے بھی کوئی ادھار نہیں رکھا تھا۔ اس سے میں نے سب کے سامنے باقاعدہ شادی کی ہے، گھر سے بھگا کر نہیں کی کہ سارے خاندان نے ترک کر دیا ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا اور صوفی الیاس صاحب کا غضب آسمان کو چھونے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ بولتے مہروز اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے بات کرنے دو، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، ساتھ ہی اپنے گھر کے ڈرائیور کو فون کر دیا کہ وہ صوفی صاحب کے گھر سے ربی کی گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ مہروز پہ بڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے، وہ
تمسخرانہ جواب دیتے ہوئے بولا، یہ سب کیا درا تمہارا ہی ہے، میرے کیے درے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جوں۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چھیڑا تھا اور ربی بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے ربی احمد کی طرف سے خاموشی دیکھنے اور سننے کو مل رہی تھی۔ کوئی شور ہنگامہ، کوئی وویلا نہیں ہو رہا تھا۔ خاموشی سے چپ چاپ صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی اور پورا دن یوں ہی گھر میں گھومتے پھرتے گزار دیتی اور شام سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ وہ کافی دنوں سے جان بوجھ کر اسے ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھر سے مشکل نہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ آج اس کے ساتھ کہیں باہر ڈنر کرنے کا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کے چچا احتشام بخت کے گھر سے فون آ گیا۔ وہ مہروز اور ربی کو رات ڈنر کے لیے اپنے گھر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز قدرے پیشو پش کے بعد حامی بھری، اوکے بیٹا، شام 7 بجے پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے فون بند کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ اس وقت 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا گھر پہنچا تھا۔ عارفہ بیگم اسے جلد آتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہم نے گاؤں جانا ہے، چچا جی نے انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ، وہ انہیں بتا کر اوپر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے راکنگ چیئر پہ جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، وہ ہمیشہ کی طرح اس نے خود ہی سلام کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بڑی سخت جان ہوں۔ وہ تلخ ہوئی۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا، اسی لیے تمید باندھتے ہوئے بولا، میں بھی تمہارے انتظار میں تھی۔ وہ سر کرسی کی بیک سے ٹکاتے ہوئے بولی اور نظریں چھت پہ گاڑ دی تھی۔ میرا انتظار کیا مطلب؟ مہروز بخت چونکا تھا، رواں سماعت بن گیا تھا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ بڑی شکستگی سے بولی۔ لیکن مہروز بخت کی حالت شادی مرگ جیسی ہو رہی تھی۔ دل و دماغ میں سرشاری کا در کھل گیا تھا، لیکن اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں کیا تھا، برم کی چادر سے لپیٹ دیا تھا۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر راکنگ چیئر کے قریب آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنے یاد نہ آئے۔ آج ان کی یاد بہت آ رہی ہے، تھک گئی ہوں میں، وہ ہنوز شکست خوردہ انداز میں بول رہی۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور نہ جانے کس کیفیت میں تھی وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، لیکن اس نے کوئی خاص تیاری بھلا کیا کرنی تھی، بس کپڑے تبدیل کیے تھے اور بالوں میں برش پھیر کر آ گئی، بس۔ وہ حیران ہوا، تو اور کیا؟ کوئی جیولری، کوئی میک اپ وغیرہ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن ربی، وہ اصرار کرتے کرتے رک گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن ربی ٹھہر گئی تھی۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے آئی تو اسے دیکھ کر مہروز کی نگاہیں گمسم ہو گئی تھی۔ ریڈ اور بلیک کمبینیشن کی بارڈر والی لانگ شرٹ اور پاجامے وہ دمک رہی تھی۔ میچنگ جیولری اور لپسٹک نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو، اس نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا کہاں مان کر مجھے کیا فیل ہوتا ہے۔ اس نے اس کی تیاری کی وجہ بتائی۔ تو پھر کیا فیل ہوا؟ وہ گردن موڑ کر بولا، سچ پوچھو تو میں اس وقت کچھ بھی فیل نہیں کر رہی، بلکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں نے فیل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا دل بند ہو گیا، سرد، سپاٹ اور بے تاثر۔ اتنے دنوں سے اچھا نہیں لگ رہا اور برا نہیں لگ رہا، عجیب بے حسی سی آ گئی ہے دل پہ۔ ورنہ تم خود سوچو، کیا کبھی میں تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں، یا پھر کچھ بھی پوچھے بغیر تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس نے کتنی لاپرواہی اور بے نیازی سے مہروز بخت کی خوشی ملیا میٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کا دل جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا اور ابھی دوبارہ باہر کی روشنی میں گم ہو گئی تھی۔ تکلیف ہوئی ہے نا سن کر؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ انداز ابھی بھی لاتعلق سا تھا۔ ہاں ہوئی ہے، اس نے اعتراف کیا، اور مجھے تو اتنے عرصے سے مسلسل ہو رہی ہے۔ ہر روز ہوتی ہے، ہر رات ہوتی ہے، میں سو نہیں پاتی اور تم سو جاتے ہو۔ میری راتیں تمہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں، سوچتی ہوں تمہیں کب کوئی درد ملے اور کب تم راتیں جاگ کے گزارو گے، تب تمہیں میرے احساس ہوگا، اس بوجھ کا احساس جو میں اپنے ضمیر پہ لیے پھر رہی ہوں۔ ربی کا لہجہ ٹھہرا ہوا لیکن لفظ
تیر کا انداز لیے ہوئے تھے، نوکدار چبھتے ہوئے۔ ربی، تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پہ یہ سب طاری کر لیا ہے، ورنہ جو قسمت میں تھا وہی ہوا ہے۔ کب تک پچھتاوے کا روگ لگائے رکھو گی؟ مہروز کو اس کی ایک سی باتوں سے الجھن ہوئی تھی۔ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے ماتھے پہ آیا پسینہ پوچھتے ہوئے بولی۔ مہروز کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس نے کیبنٹ سے بوتل نکال کر دیکھی، لیکن بوتل خالی تھی۔ اوہ نو! وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ قریب ترین پانی کہاں سے مل سکتا ہے۔ گاڑی کی تھوڑی اور سپیڈ بڑھائی تو اسے پٹرول پمپ نظر آیا تھا، روشنیوں سے سجا ہوا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی ٹک شاپ پہ چلا گیا اور انتہائی عجلت میں منرل واٹر کی بوتل لے کر واپس آیا۔ ربی، اس نے اس کا گال تھپکا۔ ہوں، یہ لو پانی پیو۔ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ اسے واقعی شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ گھٹا گھٹ پانی پی گئی۔ اور آر یو آل رائٹ؟ مہروز نے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا۔ ہوں، اٹس آل رائٹ۔ وہ اپنے اعصاب کنٹرول کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا، شاید گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ مہروز کو تشویش ہو رہی تھی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اوکے، کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ پیزا، برگر وغیرہ؟ یا پھر جوس؟ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو، اس نے آہستگی سے کہا۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی دن میں، ربی نے رسانیت سے جواب دیا۔ اوہ، تو تمہیں پتہ تھا؟ وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل بنا رہی تھی، کبھی تولا کبھی ماشا۔ بس ایک تمہارا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو ہر چیز کا پتہ تھا۔ وہ مدھم سی آواز میں بڑبڑائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی آہستگی سے کہتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ربی نے خاموشی سے پلکیں موند کر سیٹ کی بیک سے سر ٹکا دیا تھا، اور پھر باقی کا سفر خاموشی سے گزر گیا۔ وہ یوں ہی پلکیں موندے اس کی ہم سفر رہی، چپ اور خاموش۔ ختم شد